ख़वातीन हज़रात, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्रेस फ्रीडम। और हमें खुशी है कि पाकिस्तान में आज हम ये कह सकते हैं बजा तौर पे कि जितनी आज हक़ प्रेस आज़ाद है वैसा माज़ी में नहीं था। साथ ये भी है कि नए मीडिया के आने से एक जनरेशनल चेंज आ गई है। हम पुराने हो गए हैं लिखने, जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं, और एक नई जनरेशन ने टेक ओवर कर लिया है। और ख़ास तौर पे जो जनरेशन टेलीविज़न पे आई है उसे अब ब्लॉग्स ने और इंटरनेट ने टेक ओवर कर लिया है। तो ये जो ज़माना है, जो आवाम के पास और शहरी के पास जो नए हथियार आ रहे हैं इंफॉर्मेशन के, कि आप अपनी ब्रॉडकास्टिंग घर बैठ के कर सकते हैं, रेडियो अपना चला सकते हैं, नेट पे टीवी चला सकते हैं। अब तो स्काइप ने और भी काम आसान कर दिया है। तो ये जो वेरियस टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और मल्टी मीडिया के जो नए प्लेटफॉर्म्स और व्हीकल्स आ रही हैं, इससे अब नए तरह के तस्वर आ रहे हैं। इंटीग्रेटेड न्यूज़ रूम के आ रहे हैं और इंटीग्रेटेड न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स जो एक ही जगह से सब किए जा सकते हैं और बहुत थोड़ी कॉस्ट के साथ किए जा सकते हैं। दुनिया में एक और मसला है कि प्रिंट मीडिया सिकुड़ रहा है। यूरोप में और अमेरिका में कम हो रहा है, और लेकिन एशिया में प्रिंट मीडिया अभी भी बहुत एक्सपैंड कर रहा है। पाकिस्तान में बहुत कम है। सिर्फ इलिटरेसी का मामला नहीं है, शायद पढ़ने की रवायत भी कम है, लेकिन हम देखते हैं इंडिया में और चाइना में और जापान में और एशिया के दूसरे मुल्कों में बहुत एक्सपैंड कर रहा है प्रिंट मीडिया भी। जो चीज़ें हमारे कंसर्न की हैं कि ये बहुत सारा स्केप्टिसिज्म है एनवायरनमेंट में, माहौल में। कुछ मीडिया ने, हमने भी ड्रम अप किया है कि शायद हमने ऐसा माहौल पहले देखा नहीं है, कि जमहूरियत के जो वेरियस कंपोनेंट्स जिस तरह आज ऑपरेटिव हैं, इस तरह पहले गालिबन किसी दौर में नहीं थे। ये मैं तारीख़ी बात कर रहा हूँ और जहन में रख के कर रहा हूँ कि इतना मीडिया को इतना फ्रीडम, जहाँ तक पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है और सियासी पार्टीज़ का ताल्लुक है और ख़ासतौर पर मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस और पार्टीज़ का ताल्लुक है, मीडिया को इससे ज़्यादा फ्रीडम पहले कभी नहीं मिली है। और मीडिया दबा के अकाउंटेबिलिटी भी कर रहा है, और उसमें कुछ ग्रुप्स और सेक्शंस जो हैं अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के बेशनज़र कैंपेन्स भी चला रहे हैं। ये एजेंडा आ गया है कि यस, वी कैन फॉर्म एंड डीफॉर्म द गवर्नमेंट्स, वी कैन डिस्टेबलाइज द गवर्नमेंट्स। हम तय कर सकते हैं पाकिस्तान की डायरेक्शन। ये एक जोम आ गया है कि हम हुकूमत बना और तोड़ सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन मीडिया को मायूसी हुई होगी उस सेक्शन को कि हुकूमत ने 4 साल पूरे कर लिए हैं और 5-6 साल में वो एक और बहरान से दो चार है। दूसरी बात जो हमें नज़र आती है कि अदलिया जिस तरह पाकिस्तान में आज़ाद है, इस तरह खुद मुख्तार पहले कभी नहीं थी। उसमें ये नज़र आ रहा है कि एग्जेक्टिव जो है वो कमज़ोर नज़र आती है और अपने पिछले कदमों पे नज़र आती है, बैकफुट पे नज़र आती है। और बड़ी बहस चल रही है कानूनी हलकों में ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के हवाले से, और इंस्टीट्यूशंस की जो कि जी वेरी डिफाइंड हैं, और कौन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है तो फिर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, क्योंकि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अलिफ है, बे है, बकरी है, शेर है, क्या है, वो तय कौन करेगा? ये तो पार्लियामेंट नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। दूसरी तरफ से आर्गूमेंट आ रहा है, नहीं, विल ऑफ द पीपल जो है वो सुप्रीम है और रिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अवाम की विल को वज़न करते हैं, वही आइन बनाते हैं, वही कानून साजी करते हैं, लिहाजा वो सुप्रीम है। पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ये एक बहस भी है। तो हम देखते हैं कि अदलिया बड़ी पावरफुल होगी, ख़ासतौर पर हायर जुडिशरी जो है। ये पहले पाकिस्तान में इस तरह नहीं हुआ, जमहूरी अदवार में भी ऐसा नहीं हुआ इस हद तक। और जो 20वीं तरमीम के बाद या 19वीं और 18वीं तरमीम के बाद जो प्रोसेस बना है जजेस के, इसके बाद से हमारे जो तरीका है जजेस को अपॉइंट करने का, वो बहुत ज़्यादा अब बेहतर हो गया पहले की निस्बत। हालांकि उस पर भी अब रिफ्लेक्शन हो रहा है कि उसमें भी शायद कुछ प्रॉब्लम हैं। जिस तरह जुडिशरी ने फैसले किए हैं अपॉइंटमेंट्स पे, उसमें जो कमेटी है पार्लियामेंट की, उसका किरदार काफ़ी मान पड़ गया है। ये भी एक स्ट्रगल का हिस्सा है। और तीसरा ये बात है करप्शन की, हम बहुत बात कर रहे हैं। इस ज़माने में करप्शन बहुत ज़्यादा हो गई है। करप्शन तो हमेशा थी, अब भी हो रही है।
لیکن اتنی کرپشن کی اکاؤنٹیبلٹی اور ایکسپوجر پہلے کبھی نہیں ہوا. اور اس میں جوڈیشری اور میڈیا دونوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے ان ٹرمز آف اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی اینڈ ایکسپوجر. آپ بتائیے کہ کون سا کرپشن کا کیس ایسا نہیں ہے الیجڈ یا حقیقی کہ جسے سپریم کورٹ نے جس کا نوٹس نہ لیا ہو اور جس پہ اس نے بھگاڑا مارا ہو متعلقہ منسٹری کو اور ڈپارٹمنٹ کو اور بیوروکریسی کو. تھر تھر لوگ کامتے ہیں, سیکرٹریز اور آئی جیز اور فیڈرل منسٹریز کے لوگ سپریم کورٹ میں اپیئر ہونے کے لیے. اور ایگزیکٹو کا تو حال یہ ہے کہ 4 یا 5 اٹارنی جنرل تبدیل ہو چکے ہیں, 4-5 سیکٹری لاز جا چکے ہیں, پرائم منسٹر 3 بار سپریم کورٹ میں آ چکے ہیں اور ان کا مستقبل پتہ نہیں کیا ہوگا. تو یہ بات پہلے نہیں ہوئی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ شاید ابھی تک اس واقعے سے پہلے تک ہم دیکھتے ہیں 3.5 سال تک کم از کم پولیٹیشنز نے بہت بہتر بیہیو کیا ہے ماضی کے مقابلے میں, خاص طور مین اسٹریم پولیٹیشنز نے, پیپلز پارٹی نے, مسلم لیگ نواز نے اور جو پارلیمنٹ پارٹیز ہیں انہوں نے بہت بیہیو کیا ہے پہلے. لیکن ابھی جو ہمیں بگ نظر آ رہی ہے یہ پرانا کلچر کا ریوائول ہے. نیشنل سیکیورٹی اور ڈیفنس پالیسی جو کہ ڈومین نہیں تھا سیولینز کا, بلڈی سیولینز کا, وہ اب غالباً پہلی بار اس وجہ سے کہ شاید ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی تو انہیں شیئر کرنا پڑ رہا ہے عوام کے پارلیمنٹ کے ساتھ. اور اس میں انہوں نے ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی اس کے حوالے کیا یہ کام کہ کیونکہ وہ اکیلے یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے. ابھی جو ڈیفنس کمیٹی کی میٹنگ جو مسلسل ہو رہی ہیں اور کل بھی ہوئی ہے ایک میٹنگ, اس میں جو طے نہیں ہو پا رہا اس میں غالباً یہ ہے کہ جو ہم نے خود پارلیمنٹ نے جو غلطی کی ہے کہ اپنے اتنی میکسیمل کنڈیشن رکھ دی ہیں کہ ہم تو راستہ نہیں دیں گے اگر تم ہمیں چاند تارے اور سورج سب کچھ لا کے نہیں دو گے امریکہ والوں. اور پاکستانی پارلیمنٹ کے جیسے ریزولوشن ہے ایز اف اٹ از بائنڈنگ آن دا انٹرنیشنل کمیونٹی, اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنی ٹیریٹری کو کسی دوسرے ملک کے خلاف ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے, اسی ریزولوشن میں لکھا ہے. اور اسی پہ ہماری پکڑ ہو سکتی ہے انٹرنیشنلی کہ ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا تو کنٹرول نہیں ہے. جب آپ کا کنٹرول نہیں ہے نواز وزیرستان پہ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے, آپ آ کے پھر ذمہ داری نہیں لے سکتے, پھر اپنی سوورینٹی کا آپ شور مت میں چاہیں. اگر آپ کی ٹیریٹری نارتھ وزیرستان آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور وہ جا کے افغانستان میں کارروائی وہاں سے کرتے ہیں تو انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے خلاف ریٹیلیٹ کر سکتی ہے کہ یو ہیو لاسٹ سوورینٹی اوور اے ٹیریٹری فرام ویئر اٹیکس اگینسٹ اندر کنٹری آر ٹیکنگ پلیس. تو یہ جو سلسلہ ہے ہمیں ایک اور چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے, وہ یہ کہ جو ہم نے پیرلل سینٹرز آف پاور الاؤ کیے تھے بیکاز آف سرٹن ایک بڑے نیرو اور سیلف ڈیفیٹسٹ جو اور آئسولیشنسٹ جو ہماری پوزیشن تھی کہ ہم ٹیررزم کو بطور انسٹرومنٹ آف پالیسی استعمال کرتے تھے, وہ اب آ گئی ہے, ہمارے گلے پڑ گئی ہے. خود اس کی بندوقوں کا رخ ہماری طرف ہو گیا ہے کہ چیف آف اسٹاف کو کل پرسوں یوم شہداء پہ کہنا پڑا ہے کہ وی آر ایٹ وار, کہ ملک حالت جنگ میں ہے. اور یہ کہ وہ پیرلل سینٹرز آف پاور نہیں چل سکتے اگر اسٹیٹ ساورنٹی رہنی ہے, جیسے خالد صاحب نے کہا 60% آف ایریا میں, جس میں بلوچستان کو غالباً شامل بھی کرتے ہیں, وہاں پہ ریٹ آف دی اسٹیٹ نہیں ہے. تو ایک یہ کہ یہ بھی ایک پبلک ڈومین میں آ گئی ہے, اور جس طرح پچھلے عرصے میں رول آف سیکیورٹی آرگنز اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کردار بڑا زبردست مجھے نظر آیا. سپریم کورٹ کا رول ان کوئٹہ, رات 15 گھنٹے کل چیف جسٹس نے وہاں پہ پروسیڈنگز کی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہی ڈیزروز آور گریٹ اپریسیشن فار دس, کہ وہ آئیے جاوید صاحب تشریف لائیے, کہ وہ ہماری اپریسیشن کے مستحق ہیں چیف جسٹس کے. انہوں نے ان کو بھی طلب کیا ہے, اگر وزیر اعظم طلب ہو سکتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی طلب ہو سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اچھی ڈیولپمنٹس ہیں, لیکن اکنامک کرائسس ہے بہت زیادہ, پاور کرائسس ہے, اور پھر یہ کہ لا اینڈ آرڈر کا اسٹیٹ کا کرائسس ہے, ان دا سینس کہ بھائی اسٹیٹ کی ریٹ جو ہے وہ چیلنج ہو رہی ہے, لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. یہ کچھ ایشوز ہیں جو کہ جنہیں ٹائم لگے گا, یہ پرابلمس ہیں. اگر ایک اور چیز ہو گئی تو بہت ٹرانزیشن جو ہے غالباً اپنا پروسیس مکمل کر لے گی, اگر یہ آگے ڈسرپٹ نہ ہو جائے. وہ یہ ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہی, اور یہ جو آئین کی جو 20ویں ترمیم ہوئی ہے انٹرم سیٹ اپ کے معاملے پہ, اگر اس سے
اس کے حساب سے یہ لوگ اپوزیشن اور حکومت متفق ہو جائے الیکشن کمیشن پہ، اور متفق ہو جائے انٹرم سیٹ اپ پہ، اور متفق ہو جائے الیکشن کے نارمز پہ. اگر یہ بھی ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرانزیشن کا پہلا فیز ہے مکمل ہو جائے گا، اور یہ کنٹینیوٹی اگر رہی تو پاکستان میں اگلے 3 الیکشنز اگر یہ کنٹینیوٹی رہتی ہے تو پاکستان میں سول ملٹری ریلیشنز اور وہ بھی اپنی صحیح آئینی اس پہ ڈھب پہ آ جائیں گے، بلکہ یہ بھی ہوگا کہ سول سپیس جو ہے پالیسی میٹرز میں بڑھ جائے گی. لیکن ہمیں اب خدشہ نظر یہ آ رہا ہے کہ سولین اداروں کے درمیان کنفلکٹ جو ہے، اب تصویریں آنے لگی ہیں جو ماضی میں آتی تھیں کہ جب اس طرح کا، مجھے یاد ہے جیسے سجاد علی شاہ کے ساتھ جب نواز شریف کا کنفلکٹ ہوا تھا تو جنرل آنا جانا شروع ہو گیا تھا، دونوں طرف میڈیشن شروع ہو گئی تھی. تو آئین میں یقیناً چیز جیسے صاحب ٹھیک کہتے ہیں، بڑے طریقے ہیں، ایک گنجائش ہے ان پرابلمس کو ایڈریس کرنے کی، لیکن جب آپ پیرالائسس کریٹ کریں گے تو پھر وہ آئیں گے جو کہ پہلے ماضی میں آربیٹر تھے. آربیٹر یس کانسٹیٹیوشنل ٹرمز میں، لیگل ٹرمز میں تو ٹھیک ہے، فارمل ڈیجور ٹرمز میں ٹھیک ہے کہ جوڈیشری از دا آربیٹر، لیکن ہماری پاکستان کی ہسٹری میں آربیٹرز کوئی اور تھے اور جنہوں نے مارشل لا لگائے بار بار. تو مجھے ڈر ہے کہ یہ معاملہ، لیکن اس میں اگر ایک بات پہ آپ غور کریں کہ پاکستان میں آئی کال کوشچن مائی سیلف، آئی آسک دس کوشچن کہ پاکستان میں یہ 4 سال کیسے گزر گئے. میں سمجھتا ہوں اس میں صرف ایک فیکٹر اس میں تھا ویری کروشل، کہ آل اسٹیک ہولڈرز، آل پاورفل پلیئرس tried to expand their space, which created tension among different sectors or sections of power. But at the same time, they drew a line not to cross that line. یعنی انہوں نے سسٹم کی اوور آل انٹرسٹ میں اپنے آپ پر ایک قدغن بھی لگائی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وزیر اعظم کے معاملے پہ جو ججمنٹ آئی ہے، یہ انتہائی سیاسی طور پہ انتہائی دانشمند اور عقل مندانہ فیصلہ ہے. میں حیران ہوا ہوں، سیاسی، یہ قانونی فیصلہ کم ہے، سیاسی فیصلہ زیادہ ہے. اگر وزیر اعظم کو 6 مہینے کے لیے جیل بھیج دیا جاتا، یا وہ جیل جا رہے ہوتے ہتھیلیاں لگوا کے، تو ہمدردی کی لہر آتی کہ وزیر اعظم مظلوم ہو گیا بیچارہ، ملتان دا سائن ساڈا غریب شودا، ہتھیلی لگواتی. سزا ایسی دی کہ جو مکمل بھی ہو گئی شروع ہونے سے پہلے. اور المیہ یہ ہے کہ مجھے کوئی لائر بتا رہے تھے کہ دس از ریورسیبل، اسی اپیل میں بھی جو سزا ہو گئی مکمل ہو گئی، ریلیز آرڈر بھی جاری ہو گیا. اور ساتھ یہ بھی ہوا جو ناانصافی ہوئی ہے کہ اپیل جو ہے کیا ہے، لیو فار اپیل بھی الاؤ نہیں کی اس بینچ نے. جب آپ ایک ٹرائل کورٹ تھی، اس نے وہ ٹرائی کر رہی تھی تو لیو ٹو اپیل تو کرتے. تو مجھے اعتزاز نے بتایا ہے کہ اس کے ہاتھ میں درخواست تھی لیو فار اپیل، لیکن دے جسٹ ٹرن دیئر بیک آن دا ڈیفینس لائر. تو وہ سیاسی، اب اس میں کنفیوژن رکھ دیا گیا ہے. تو ہم لڑ رہے ہیں، صبح شام بحثیں ہو رہی ہیں. ایک وکیل کہتا ہے وہ تو سابق ہو چکے، سزا یافتہ ہو چکے، ممبرشپ ختم ہو گئی. دوسرا کہتا ہے نہیں موجود ہے. تیسرا کچھ اور نتیجہ نکال رہا ہے. پارٹیاں لڑ رہی ہیں. کیا فرسٹ کلاس فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے کہ پارٹیاں جو ہے نا گتھم گتھا ہو چکی ہیں، لہو لہان ہو رہی. کیا شاندار پالیٹکس کھیل رہی ہے سپریم کورٹ. لیکن اس میں یہ سب پاور اسٹرگل کا حصہ ہے. لیکن اس میں یہ جو پاور اسٹرگل میں انگیج پلیئرس ہیں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ ابھی یہ پوری طرح سول انسٹیٹیوشنز گرو اور میچور نہیں ہوئے. یہ ابھی ٹرانزیشن ہی ہے. چیف جسٹس کی جو آن بان ہے، جو سپریم کورٹ کی آن اور شان ہے، اور جو پارلیمنٹ کی آن شان ہے، یہ سب دھری کی دھری. اور میڈیا کی جو یہ بہت زبردست سونامی ہے، وہ جو ہے سب دھری کی دھری رہ جائے گی. کیا کرے گا جب وہ کرے گا بنجارہ، وہ کیا ہے، جب لاد چلے گا بنجارہ، جب جمہوریت بیچاری روانہ کر دی جائے گی تو پھر کیا ہوگا. تو یہ آج دن یہ ہے فار اے کوشن، کوشن کا دن ہے. کوشن ٹو آل دا سول انسٹیٹیوشنز اینڈ پارٹیز کہ وہ دے شوڈ مائنڈ دیئر لینگویج اینڈ دے شوڈ مائنڈ دیئر، اپنے خیال رکھیں اپنے اقدامات کا کہ کہیں وہ بنیاد ہی نہ اکھڑ جائے. یہ ٹائم میں سمجھتا ہوں کوشن کا ہے کہ یہ ٹرانزیشن مکمل ہو.
اور میڈیا کو بھی اب کتنا آپ ٹیمپو بلڈ کریں گے کہ آپ خود ہی اپنا ان بلٹ جو اینٹی کلائمیکس ہے اسے آپ بلڈ کر رہے ہیں. ٹاک شوز سننے کی اب میرا خیال ہے مجھ میں تو ہمت نہیں رہی. اور جس طرح کے پہلوان اس میں اترتے ہیں، وہ بار بار ایک ٹی وی سے اٹھ کے وہی گروپ دوسرے پہ چلا جاتا ہے. وہ 25-30 لوگ ہیں، بدقسمتی سے میں بھی، لیکن اب میں کم آ رہا ہوں، مجھے شکر ہے وہ نہیں بلاتے. تو وہ یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے اس میں انفارم ڈبیٹ بھی نہیں ہو رہی. میں حیران ہوں کہ اتنا سیاستدانوں کو عوام باقی سننا چاہتے ہیں، اتنے پاپولر ہو گئے ہیں کہ ان کی اتنی ریٹنگ ہے کہ پولیٹیشنز کے آئے بغیر، ان کے مرغے لڑے بغیر کام نہیں چلتا ہے. تو یہ جو خالد صاحب نے توجہ دلائی ہے اس بات پہ کہ خود ہمارے ہاں دانش کی جو قحط ہے، صحافت میں بھی ہے، یونیورسٹیوں میں بھی ہے، اکیڈیمیا میں بھی ہے، اس کا ایک ریفلیکشن بھی ہے ہمارے میڈیا پہ. اور شاید جنریشنل گیپ بھی آ گیا ہے کہ جو لوگ پہلے پڑھتے تھے، لکھتے تھے، فیکٹ چیک کرتے تھے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہر چیز کے ماہر ہیں. لیکن مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر یہی روش چلی تو پھر گالی گلوچ شروع ہو گئی ہے ایک دوسرے کے خلاف ٹیلی ویژن نیٹ ورکس پہ. تو یہ بہت ہمیں اٹ ول کال سوسائٹی اپنا ایک چیک ڈیولپ کرے گی. یہ جو اسٹرگل ہے جوڈیشری کی اور ایگزیکٹو کی اور پارلیمنٹ کی اور ایگزیکٹو کی اور پارٹیز کی اور سول کی اور ملٹری کی، اس کے اندر کوئی بیلنس اینڈ چیکس ایوالو ہوں گے. ابھی اپیل کرنی ہے تو بینچ بننا ہے، 3 جج ہونے ہیں تو ایڈ ہاک جج ہونے ہیں، اور ججوں کا فیصلہ بھی ہے ایڈ ہاک ججوں کے خلاف. ایڈ ہاک سیکرٹریز نہیں لگ سکتے، یا ریٹائرڈ نہیں لگ سکتے، ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی ہے. تو پھر یہاں کیسے ہوگا؟ ایک نئی بحث شروع ہونے لگی ہے. اور اس پہ ایک اور جھگڑا آنا ہے کہ آیا واقعی چمچے کے سبھی لوگ تو نہیں لگائے جا رہے ہیں جوڈیشری میں. یہ ایک سوال آ رہا ہے کہ جو ڈسکشن دی گئی ہے جوڈیشری کو دی گئی ہے، جو اپائنٹمنٹ آف ججز کی، اس پہ کوشچن اٹھے گا. آج بار یونائٹڈ نہیں ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے بار میں. تو یہ بھی ہے کہ یہ بالکل نہیں ہے کہ جی تیرے جانے سار نہیں سبب. ایک ڈویژن آ گیا ہے، ایک ڈویژن اچھا ہے، پولیٹیکل ڈیبیٹ اچھا ہے، پولرائزیشن بھی اچھی ہے، ملٹی پولر جو پولیٹیکل ویوز ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، ان میں کنٹینشن ڈیموکریٹک فریم ورک میں رہتی ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے. ہمیں اس سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ جمہوریت میں بہت شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے، ہونا چاہیے. اور یہ صحافت کے لیے بھی بہت اچھا ہے. یہ سب منظر جو ہے، جتنا رنگا رنگ منظر ہے، یہ بڑا زبردست سرکس چل رہا ہے. میڈیا کو اور کیا چاہیے؟ سرخیاں دھاڑتی ہوئی ہر روز خبریں فرنٹ پیج آپ پڑھے بے ہوش ہو جائیں گے. اور ٹی وی دیکھیں تو بالکل تو اب ٹرینکولائزر کھا کے دیکھنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیز آر گڈ ڈیز ان دا سینس کہ بھائی وی آر ہیونگ دا ٹیسٹ آف ڈیموکریسی. ہمیں نہیں چاہیے کہ ذائقے کو خراب کریں. شکریہ.